सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमेरिका की जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है, जाहिर है अब डोनाल्ड ट्रंप को कई माह हो चुके हैं इक़्तिदार में, और उनकी जो भी उनका माइंड है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो जहन है वो अब बेहतर तौर पर हम असेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। देखिए, टैरिफ्स पाकिस्तान पे लगे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, और ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पे टैरिफ नहीं लगे हैं, दीगर ममालिक पे पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ लगे हैं। सो मच सो कि भारत पर, जो कि अमेरिका का बहुत एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको भी नहीं बख्शा गया। उनपे तो पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ लगे। पाकिस्तान का मैं इसलिए कर रही हूँ कंपैरिजन बिकॉज इंडिया यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, मुआशी पार्टनर भी है, और उनके ऊपर अगर टैरिफ्स हमसे ज्यादा लगे हैं तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माइंड। एक तो पहली बात ये है। तो जहां पर ये हमारे लिए एक चैलेंज है, अगर हम इसको सिर्फ एक यूनिलैटरली देखें, सिर्फ पाकिस्तान के लेंस से देखें, तो ये चैलेंज है कि टैरिफ्स लग गए हैं और अब जो भी पाकिस्तान की गुड्स हैं उनको इस चीज का सामना होगा। कंपेटिटिवनेस का भी इसमें एक फर्क पड़ेगा। बट अगर हम इसको रीजनल या पूरे खित्ते के लेंस से देखें तो हम अपने कंपेटिटर्स से, जो हमारे रीजनल कंपेटिटर्स हैं, उनके बनिस्बत अगर हम अपने आप को देखें तो हम फिर भी बेहतर पोजीशन में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो दीगर कंपेटिटर्स से, खासतौर पर रीजनल जो कंपेटिटर्स हैं हमारे, उनसे कम है। तो गोया ये कि अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पाकिस्तान के लिए रिलेटिवली बेहतर पोजीशन है। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, जब मैंने इस हवाले से जो बात मुझे पता चली है वो ये है कि हुकूमत भी इसके ऊपर अपने तौर पर कुछ काम कर रही है इन टैरिफ्स को और इस असर को मिटिगेट करने के लिए। अभी तक उनका जो भी प्लान है, जैसे मुझे इसके बारे में मजीद पता चलेगा मैं उसमें और मजीद इस पे कुछ लाइट शेड कर पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना जरूर बताया गया है कि हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान भी इसको अपनी तरफ से इस असर को नलिफाई करने के लिए कुछ मेजर्स उठा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अहम बात करने वाली है वो ये है कि देखें, मैंने कई मरतबा इस प्लेटफॉर्म पे और जहां पर भी मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है वहां ये बात की है अपने प्रोग्रामों में, हर जगह इस प्लेटफॉर्म पे, कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक पॉपुलिस्ट माइंड है वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब से सबसे ज्यादा मुमासलत रखता है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ ना कुछ, उनका एक जो अनएक्सपेक्टेड नेचर है, उनकी अपनी जो एक पर्सनैलिटी है कि वो कोई चीज अपने दिल के हिसाब से करते हैं और वो एज सच बहुत ज्यादा पॉलिसी की परवाह नहीं करते। मैंने हमेशा ये वाली बात की है कि ये वाली चीज कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को फेवर कर सकती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। और अभी भी मैं ये कहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की एज अ पर्सन हिमसेल्फ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इमरान खान साहब से काफी मिलती है। बट व्हेन आई से दिस, मैं इसमें एक अभी जो एक हालिया इसमें एक इजाफा हुआ है एक बात का, वो मैं करना चाहती हूँ। देखें, एक बैनुल अक़वामी जरीदे से अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हुए दो मैं ऑथर्स का नाम लेना चाहती हूँ। एक रयान ग्रिम है जो कि इमरान खान साहब के बहुत प्रो ऑथर हैं और उन्होंने कई मरतबा इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाई है और उनको उनकी एडवोकेसी की है। रयान ग्रिम और मुर्तजा हुसैन, जो कि इंटरसेप्ट नामी जरीदे में लिखते रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए उन्होंने भी कई मरतबा उनके हक में आर्टिकल्स लिखे और उनके हक में अपने ओपिनियंस दिए। ये दो ऑथर्स अभी रिसेंटली अपने जो रिसेंट मोस्ट उनका एक्सप्रेशन था एक बैनुल अक़वामी पब्लिकेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये वाली बात की है कि ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बहुत ज्यादा करीबी जो उनके एड्स हैं, उनके जो करीबी उनके काबीना के लोग हैं, जो विल्सन समेत, वो सब इमरान खान साहब के बहुत प्रो हैं और सब कुछ है। बट उन्होंने भी ये बात आइडेंटिफाई की है कि जो सीआईए है वो ज्यादा प्रेसिडेंस देते हैं पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एज कम्पेयर टू द सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट, और उनके जो रवाबित हैं वो अपने रवाबित ऑन देयर ओन वो ज्यादा उनको फौकियत देते हैं जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हैं। सो ये जो दो मैंने इसलिए ये जो इनका एक पब्लिकेशन है इसको यहाँ पर कोट करना जरूरी समझा, क्योंकि जब अमेरिका की बात हो रही है, हमेशा से हमने ये बात की थी और पीटीआई की तरफ से ये वाली बात भी आती थी कि जो अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ रवैया है उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर उसको जो डिटरमाइन करेगा वो इमरान खान साहब, उनके होने से यहाँ पर, उनके हवाले से होने वाले यहाँ के इकदामात, उनकी रिहाई, उनका जेल में रहना या उनकी जो भी कंडीशंस है उनकी पार्टी की, वो डिटरमाइन करेंगे कि पाकिस्तान से
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیسے تعلقات رکھتے ہیں. اس ویو سے میں نے بھی کئی دفعہ ایک اپنی اس ویو میں اپنی آواز ملائی کہ ہاں ایسا ہے. بٹ آئی تھنک اس میں ایک ڈسکلیمر، ایک جو ہوتا ہے نا ڈسینٹنگ نوٹ، وہ بڑا ضروری ہے دینا. بیکاز میں اس لیے ان 2 آتھرز کو اس میں کوٹ کر رہی ہوں کہ اب وہ جو پرو عمران خان بھی جو کچھ آتھرز ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جو CIA کی پالیسی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ابھی بھی کلوز ہے، اور ان کی جو پالیسی ہے وہ obviously وہ سویلین جو وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے ان کے کمپیرزن میں ان کے برعکس ملٹری یا CIA کی جو پالیسی ہے وہ یہاں کی ملٹری سے زیادہ الائنڈ اپنے آپ کو سمجھتی ہے. سو آئی تھنک یہ بھی ایک طرح کا آپ سمجھیں ایک سیونگ گریس ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ بیکاز ایز وی اسپیک پاکستان میں تو جو ملٹری کی پالیسی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے ریگارڈنگ PTI اور ریگارڈنگ عمران خان صاحب، اس میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی ہے فی الحال. لیکن کیا اس کی وجہ سے امریکہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کوئی منفی اثر کھائیں گے؟ اس میں آئی تھنک ایک بہت بڑا ڈسکلیمر اب اس بات کا آ گیا ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کے پرو بھی جو آتھرز تھے یا جو جرنلسٹ تھے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ CIA کی جو پالیسی ہے وتھ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وہ زیادہ پریسیڈنس لے گئی ہے بنسبت ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی جو پارٹی کی پالیسی ہے عمران خان صاحب کے حق میں اس کے اوپر. سو یہ بات اس کے اوپر ایک بہت اہم آئی تھنک ایک ڈسکلیمر ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ میڈیا میں یا مین اسٹریم میڈیا پہ یا پاکستان کی ایون سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر رہے. اس کو مرہون منت اور اس کو ایک خاطر میں رکھنا بہت ضروری ہے اب جب ہم حالیہ طور پر پاکستان امریکہ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں. گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو ایجیٹیشن PTI میں ہے وہ اب بہت زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے اور وہ بڑھ بھی چکی ہے ان کے حالیہ انٹرویو کے بعد، جہاں پر انہوں نے اپنے پارٹی کے اوپر، ہم نے کل بھی اس کے اوپر آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بات کی کہ ان کے پارٹی کے اوپر جو انہوں نے فریش چارج شیٹ اپنے پارٹی کے بہت بڑے بڑے لوگوں پہ، اسٹالورٹس پہ جو اپنی فریش چارج شیٹ دائر کی ہے، اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب بھی ملے ہیں چیف منسٹر گنڈاپور صاحب سے، اور انہوں نے ان کو بھی کہا ہے کہ پلیز آپ اپنی یہ بیان بازی کو فی الحال روک دیں بیکاز اس سے پارٹی کو بہت زیادہ دھچکا لگ رہا ہے. یہ بات بہرحال بیرسٹر گوہر بھی فیل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کی ہے. ان کے پارٹی کے جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں گنڈاپور صاحب کو کہ یہ اس وقت یہ کرنے کا نہ موقع تھا نہ محل تھا، اور آپ نے یہ تمام تر بات کر دی. اوبویسلی اس سے ہوا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ باتیں ان کی پارٹی میں ایک اتفاق ہوا تھا، ایک ان کی پارٹی کی گیدرنگ تھی اور اس میں موجود تھی. میں نے یہ بات اوور ہیئر کی کہ پارٹی میں وہ جو لوگ تھے تمام، وہ خود بھی اس بات کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری پارٹی میں تو بہت زیادہ گروپنگ ہو گئی ہے اور A B C اتنی ساری گروپنگ. اور جب انہوں نے یہ بات کی، میں ان صاحب کا نام نہیں لوں گی جنہوں نے یہ کہا، PTI کے آپ سمجھے ڈیسیژن میکرز میں سے ایک ہیں آج کل، پھر انہوں نے ساتھ ساتھ ہی وہاں موجود جتنے لوگ تھے ان سب کو کہا کہ دیکھیں پلیز یہ مجھ سے منسوب کر کے یہ والی بات نہ آپ نے بطور خبر کہیں بھی نہیں دینی ہے، اینڈ پلیز جسٹ کیپ اٹ آف دا ریکارڈ. تو بہرحال میں اس بات کو فالو کرتے ہوئے میں ان صاحب کا نام نہیں لے رہی، بٹ یہ بات ان کے اپنے اندر بھی کافی ٹائم سے فیل ہو رہی تھی. اور یہ اس انٹرویو سے کئی پہلے کی بات ہے، کئی روز پہلے کی بات ہے، جو گنڈاپور صاحب نے فریش ایک چارج شیٹ اور ایلیگیشنز کی ایک لمبی فہرست اب جاری کر دی ہے، اس سے پہلے کی بات ہے. تو اندازہ یہ لگائیں کہ اگر اس وقت ان کی پارٹی میں اتنی ہیٹ فیل ہو رہی تھی اندر ہونے والی فریگمنٹیشن کی، تو اب اس ہیٹ کا کیا عالم ہوگا، اب اس فریگمنٹیشن کا کیا عالم ہوگا. جبکہ گنڈاپور صاحب اتنا کھل کے جب انہوں نے نام لے کے لوگوں کے اس قسم کی گفتگو کی، اور ظاہر ہے انہوں نے نہ صرف یہ صرف گفتگو تک لمیٹڈ نہیں ہے. بابر سواتی صاحب کے خلاف اعظم سواتی صاحب کی چارج شیٹ ہے، جس پہ بابر سواتی صاحب کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ اگر وہ سچ ثابت ہو گئی تو ان کو بھی اپنی جو اسپیکرشپ ہے KP اسمبلی کی اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سملرلی گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کئی لوگ پہلے تو یہ ایک بند محفلوں میں PTI کی باتیں کرتے تھے کہ جی وہ کہاں غائب ہو گئے تھے، گنڈاپور صاحب کیوں ہر دفعہ کارکنان کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بیٹل فیلڈ سے. اب یہ والی جو گفتگو ہے یہ کھل کر اور لوگ کر رہے ہیں، اور گنڈاپور صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جب آپ کے اوپر اعتراض تھا اور جب آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب ہم نے اپنے اعتراضات کو میڈیا پر ہم نہیں لے کر آئے اور ہم نے خاموشی اختیار کی، اپنے حد تک اپنے تحفظات رکھے. لیکن اس کے بدلے آپ نے کیا کیا، آپ نے پارٹی کے اوپر کھل کر تنقید شروع کر دی، اور ان لوگوں پر تنقید شروع کر دی جنہوں نے آج تک آپ کے حوالے سے اوپنلی کوئی کرٹیسزم نہیں کیا تھا. جیسے اسد کیسر صاحب ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا اسد کیسر صاحب نے کوئی ان کے حوالے سے، گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ کچھ سخت بیان دیا ہو
یا تیمور جھگڑا ہے، ان کے بارے میں ان کے حوالے سے بھی میں نے کبھی نہیں سنا. عاطف خان ہے، عاطف خان بھی آلدو وہ ایک بالکل مختلف گروپ سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی ان کے حوالے سے بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے گنڈا پور صاحب کا نام لے کے کوئی بہت بڑی ایلیگیشن کی ہو. جنید اکبر صاحب ہیں جو صوبائی صدر بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کھل کر یہ انہوں نے مانا ہے کہ میں اور گنڈا پور صاحب بالکل الگ الگ گروپس کے لوگ ہیں اور ہماری سوچ بالکل مختلف ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان کا نام لے کر اس قدر سخت بات نہیں کی کہ جی یہ تو سازشی ہیں اور ان کے بارے میں تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ تو دوسری طرف سے ملے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. کبھی بھی یہ والی بات گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کبھی کسی نے نہیں کی. سو ان کے پارٹی کے لوگ اب یہ والی بات مجھ سے 2-3 نے یہ کی ہے ان تمام میں سے کہ ہم نے تو اپنے اعتراضات ہونے کے باوجود بھی پارٹی کے لارجر انٹرسٹ میں ہم نے چپی اختیار کر کے رکھی، لیکن گنڈا پور صاحب نے ہمیں اس کا یہ صلاح دیا کہ انہوں نے ون فائن ڈے ایک انٹرویو میں وہ باتیں کر دی جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سو میں سمجھتی ہوں یہ جو گلہ ہے یہ جائز ہے، اس میں وزن ہے کہ یہ موقع نہیں تھا، یہ محل نہیں تھا. ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے. ٹو یور کویسچن کہ کیا اس کی وجہ سے گنڈا پور صاحب اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں یا ہاتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے، میرا جواب نہ میں ہے. دیکھیں یہ فیصلہ ابھی سے نہیں، بہت ماہ پہلے سے ہو چکی ہے یہ والی بات کہ عمران خان صاحب نے ایک آلٹرنیٹو شخص کا نام ڈسکس کیا فار دا سلاٹ آف چیف منسٹر کے پی، اور اس پورے ڈسکشن میں بشرا بی بی ان کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھیں جب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ان کے متبادل کے حوالے سے ایک شخص کا نام باقاعدہ ڈسکس ہوا خان صاحب سے، اور خان صاحب نے اس شخص کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا کہ ہاں ان کو ہم اس سلاٹ کے لیے بالکل کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی پوزیشن ابھی بھی بڑی سٹرونگ ہے، ان کے صوبے میں اور ان کی کابینہ میں ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر آنے والی ایون خان صاحب کی طرف سے بھی جو ان کو ریپلیس کرنے والی بات ہے وہ پہلے بھی سچ ثابت نہیں ہو پائی اور اس کو کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا. خان صاحب کے احکامات تھے اور اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوئی. ہاں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پارٹی کی سطح پر دیکھے تبدیلیاں کر دی، جو کچھ خان صاحب کر سکتے تھے یا پارٹی لیول کے طور پر ہو سکتا تھا. انہوں نے صوبائی صدر چینج کر دیا، شیر علی ارباب اور عاطف خان صاحب کو پارٹی میں عہدے دے دیے، کے پی کی جہاں تک تعلق تھا، پارٹی کی جہاں تک تنظیم کا تعلق تھا، تو ان تمام لوگوں کو انہوں نے آگے لے کر آ گئے جو کہ گنڈا پور صاحب کے مخالف گروپ کے تھے. لیکن وہ اگر چاہتے تو گنڈا پور صاحب کو ڈائریکٹ چینج کر دیتے. کوشش ایسی تھی، ایسی منشا بھی تھی عمران خان صاحب کی، یہ میں بالکل باوثوق بات کر رہی ہوں اور بہت ذمہ داری سے کر رہی ہوں، بٹ وہ ایسا نہیں کر سکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، گنڈا پور صاحب کی پوزیشن سٹرونگ ہے، ان کی کابینہ میں بھی ان کی پوزیشن کافی سٹرونگ ہے. سو اور اسمبلی، ظاہر ہے چیف منسٹر کو چینج کرنا ہے تو آپ نے پورے اسمبلی سے جانا پڑے گا، پوری اسمبلی کے تھرو آپ نے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے سی ایم کے خلاف یا کچھ بھی کرنا ہے. اسمبلی میں اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی عدم اعتماد گنڈا پور صاحب کے حوالے سے موجود نہیں ہے. میں اپنی تمام تر جو میں نے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان تمام تر تحفظات کے ساتھ میں یہ والی ایک ریئلسٹک بات کر رہی ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو ایز فار ایز دا اسمبلیز کانفیڈنس از کنسرنڈ، ابھی تک ان کی اسمبلی کا ان کے اوپر بطور وزیر اعلیٰ اعتماد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی ایک شخص کا نام ڈسکس کرنے کے باوجود بھی گنڈا پور صاحب کو نہیں تبدیل کر پائے تھے، اور ابھی بھی میں یہی سمجھتی ہوں کہ حالیہ بھی تمام تر ان چیزوں کے باوجود بھی گنڈا پور صاحب ایز دا سی ایم انٹیکٹ رہیں گے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایشو دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی میں ایک یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم تو آپ کو اپنی شکایات 1 سال سے بتا رہے ہیں اور ہم ہر دفعہ کابینہ کا حصہ نہیں بنتے. ابھی بھی کابینہ میں کتنے لوگوں کی توسیع ہو گئی تو ہم حصہ نہیں بنے. تو یہ ایک بہت اہم سگنلنگ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں بطور اتحادی. وہ ایک مثال ہوتی ہے نا کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. تو پیپلز پارٹی کو یہ بہت گلا ہے پی ایم ایل این سے کہ ہم تو انہیں اشارے دے دے کر تھک گئے ہیں، لیکن یہ ہمارا کوئی اشارہ ریسیو ہی نہیں کر رہے. ان کے پاس ہماری چیز کی کوئی ریسیپشن ہی نہیں ہے. جو مرضی ہم کر لیں، ہم ان کو کابینہ میں شمولیت نہ کریں، ہم سی سی آئی کا کہیں کہ آپ نہیں بلا رہے، ہمارے چیف منسٹر سندھ فون کرتے رہ جائیں اور خطوط لکھتے رہ جائیں پی ایم کو، ان کا جواب نہیں آ رہا، ان کو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا. سو پیپلز پارٹی ایک جو آپ سمجھے نا ایک انسینسٹیوٹی ہے پی ایم ایل این کی ان کی طرف، اس سے بہت پریشان ہے اور وہ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے.
کئی لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا خیال کچھ اور ہے اور ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں صرف وہ اپنے طور پر تنقید کر رہے ہیں پی ایم ایل این پر، لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ اتنے ناراض نہیں ہیں. لیکن کل جو یہ تمام لوگ تھے، بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر بلاول صاحب نے جو تقریر کی، ان سب کی جو یہ سوچ ہے اس کو ایک درستگی ملی، کیونکہ اس سے ثابت ہو گیا کہ بلاول صاحب بھی اتنے ہی ناراض ہیں، کہ شاید اس سے بھی زیادہ ناراض ہیں جتنے ان کے پارٹی کے دیگر رہنما، بڑے رہنما جتنے وہ ناراض ہیں. سو اب ہونے کیا والا ہے دیکھیں. بلاول صاحب کی اس تنقید کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے جواب دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو خاصا آڑے ہاتھوں لیا. اس کے اوپر شرجیل میمن صاحب کا اس سے بھی سخت جواب آیا عظمہ صاحبہ کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو باقاعدہ لڑوانا چاہتی ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات، پنجاب کو اور پیپلز پارٹی کو یہ چاہتی ہیں کہ یہ لڑائی ہو جائے ان دونوں کے درمیان. دیکھیں ایک تو آئی تھنک جب ہم وفاق کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ناراض ہے، سب کچھ ہے. پی ایم ایل این دونوں طرف کے ہم احوال بتاتے ہیں نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا حال، جو ان کی جو ناراضگی ہے کہ وہ کیوں اتنے ناراض ہیں، وہ بار بار اگنورڈ فیل کر رہے ہیں، بار بار انڈر ایسٹیمیٹڈ فیل کر رہے ہیں، انوانٹڈ فیل کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف کے یہ تاثرات ہیں جیسے میں نے آپ سے بیان کیے. لیکن پی ایم ایل این کی طرف کے جب ہم تاثرات پوچھتے ہیں تو ان کی طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جتنی مرضی ناراضگی کا اظہار کرے، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہیں. اصل میں تو پیپلز پارٹی جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم بجٹ پہ بھی ووٹ نہیں دیں گے، مطلب پی ایم ایل این میں یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کی ان باتوں کو ایز سچ عملی طور پر سیریسلی نہیں لے رہی. ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں جائے گی، پیپلز پارٹی اتحاد سے 1 انچ بھی نہیں ہلے گی اور بجٹ میں بھی ووٹ ڈالیں گے. گویا یہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نہیں ڈالیں گے بجٹ میں ووٹ اگر آپ نے ہمارے گریونس کو ایڈریس نہیں کیا. پی ایم ایل این یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بلاول صاحب سے ایک آدھ کوئی ملاقات کر لیں گے، کچھ تھوڑی بہت فیس سیونگ وغیرہ تاکہ پیپلز پارٹی کو مل جائے. لیکن جب میں پی ایم ایل این کے لوگوں سے اس بات کی پر فیڈ بیک مانگتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد سے 1 انچ بھی نہیں ہلے گی. جب میں اس یقین کی وجہ پوچھتی ہوں تو مجھے اکثر بتایا جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ بیکاز بلاول صاحب تو تھوڑا بہت اپنی پارٹی کے پاپولیرٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اصل میں بائی اینڈ لارج ہمارے ساتھ ہیں، اور obviously جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی پیپلز پارٹی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگی، اور زرداری صاحب ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے. یہ بیسکلی ایک فیڈ بیک ملتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. ایک اور بہت دلچسپ فیڈ بیک مجھے پی ایم ایل این سے ملا ہے جس کا میں یہاں اظہار کرنا چاہتی ہوں. پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے اور سٹنگ منسٹرز نے یہ والی بات کی، کیونکہ اب تو منسٹرز بہت زیادہ ہیں نا، تو سٹنگ منسٹرز نے یہ والی بات کی کہ ایک نے کہ جو یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں ان سے دراصل ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ سندھ میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے وزیر کہ اس سے دراصل پیپلز پارٹی خوف زدہ ہے، اور چاہتے یہ ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ان کو تھوڑے ڈیولپمنٹ کے لیے اور زیادہ پیسے دیں، یا ان کے نام سے منسوب کر کے اور زیادہ پروجیکٹس وغیرہ سندھ میں شروع کر دیں، یا یہ جو کینالز کا، نہروں کا مسئلہ ہے اس کو پیپلز پارٹی کی من منشا کے مطابق اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ یہ کہ جو پاپولیرٹی ہے اور جو پاپولر ویو ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو ملی ہوئی ہے وہ ان سے کسی طرح سے واپس ہو کے واپس پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے. بیکاز پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اپنی انڈسپیوٹیبل جو ان کی سندھ میں پوزیشن ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو آفٹر دا انٹری آف ذوالفقار علی بھٹو جونیئر وہ اپنے آپ کو انڈر تھریٹ محسوس کرتے ہیں. یہ ایک پی ایم ایل این کے بہت اہم شخص کا فیڈ بیک ہے جو کہ میں نے سمجھا کہ بہت دلچسپ بات ہے، تو اس حوالے سے بتانا ضروری ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں کہ دونوں اطراف کے میں نے آپ کو تاثرات تو بتائے، لیکن الٹیمیٹ سوال کیا ہے؟ الٹیمیٹ سوال وہی ہے کہ کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ تو میرا اپنا جہاں تک انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو ابھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. میں سمجھتی یہ ہوں کہ ابھی ایک بیٹھک ہوئی ہے شہباز شریف صاحب اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو وہ لے کے بیٹھے ہیں لاہور میں، انہوں نے یہ والی پرابلم ڈسکس کی ہے بلاول صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے کچھ سولوشنز وغیرہ پوچھے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، کس طرح سے ان کا جواب دیا جائے یا کیا کیا جائے.
تو ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو کچھ میجرز بتائے گئے ہیں ان کے پارٹی رہنماؤں کی طرف سے کہ آپ ایسے ایسے کر لیں یا ان سے ایک ملاقات کر لیں، میٹنگ کر لیں. تھوڑی بہت جو ایک پیسیفائی کرنا ہے یا منانا ہے، اس منانے کے جیسچرز کو پی ایم ایل این دے گی پیپلز پارٹی کو، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی فی الحال کے لیے مان جائیں گے اور اس بجٹ میں اپنا ووٹ دے دیں گے. جو یہ سوال ہے کہ کیا حکومت کو خطرہ ہے، ناراضگی بہت زیادہ ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میرے اپنے ویو میں اور میرے ناقص رائے کے مطابق حکومت کو ابھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے.